बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट और मेरा नाम है वकास मीर। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं इमाम सलीम अलवी साहब। आईसीसी नॉर्वे के इमाम भी हैं और पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। एक फैमिली के ऊपर एक सीरीज़ हम कर रहे हैं जिसके ऊपर वो काफ़ी प्यारी प्यारी बातें हमसे कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे विरासत के ऊपर। तो पहले मैं उनको वेलकम कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकास भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सामीन से मुखातिब होने का मौका दिया। जैसा कि आपने ज़िक्र किया आज के मौजू के हवाले से, तो बड़ा अहम मौजू है और इस अहम मौजू के हवाले से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि जो हमारे यहाँ आम तौर पे पाए जाते हैं, तो उसके हवाले से इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। हाँ जी, मौलाना साहब, हमारे पास हमारे कल्चर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कल्चर का हिस्सा इस हद तक बन चुकी हैं कि घर घर में मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। एक इस तरह किस्म के सवालात उठते रहते हैं और बाद में जब आप किसी बंदे से बात करते हैं जो कि उम्र में इस लेवल पे हो कि आप उनसे सवाल पूछें कि आपको बता सकें कि विरासत क्या है, वसीयत क्या है, उनको भी नहीं पता होता। बस जो देखा ड्रामों में, इधर देखा, किसी से सुना, किसी से पूछा। तो ये मिसकंसेप्शंस जो हैं इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्या एक मुसलमान के लिए जायज़ है कि ये ना जान? देखें, बेसिकली अनअवेयरनेस हमारे यहाँ होती है। हम ये समझते हैं कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए हैं और उसके बाद हम नाम भी मुसलमानों वाला है, कुछ चीज़ें हम जो है वो इस्लाम की अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो पूरी मुसलमानों वाली बना ली है, हम मुकम्मल मुसलमान हो गए हैं। हालांकि अल्लाह ने जो कुरान के अंदर हमसे मुतालबा किया है ईमान वालों को खिताब करके, सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि अपने तमाम मामलात, इनफरादी मामलात हों या इज्तिमाई मामलात हों, अपने ज़ाती मामलात हों या ख़ानदानी मामलात हों, अपने जो है वो पर्सनल लाइफ हो या अपनी सोशल लाइफ हो, तमाम को इस्लाम के मुताबिक बना लो। यानी इस्लाम ने, यानी ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है या कोई जो है वो ज़िंदगी का एरिया ऐसा नहीं है या फेज़ ऐसा नहीं है एज का कि जिसके हवाले से इस्लाम ने हमारी रहनुमाई ना की हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रोल मॉडल करार दिया गया। तो आपने यानी बीइंग अ हस्बैंड, अच्छा उसके बाद बीइंग अ फादर, उसके बाद आप देखेंगे बीइंग अ रूलर, हर हवाले से बीइंग अ ट्रेडर, आपने ज़िंदगी के हर शोबे में हमें रहनुमाई की है, रहनुमाई दी है, हमें बताया है कि आपके मामलात कैसे होने चाहिए। तो इस हवाले से हम आम तौर पे हमारे कल्चर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंडियन कल्चर से हम में आई हैं और हम ये समझते हैं कि ये भी शायद इस्लाम ही है या इस्लाम ने हमें इस हवाले से जो है वो चीज़ें ओपन रखी हैं। देखिए, कुरान में सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने डिटेल के साथ यानी शेयर्स बताए हैं कि किसका कितना शेयर होगा। यानी बीवी का शेयर बताया, हस्बैंड का शेयर बताया, अच्छा उसके बाद पेरेंट्स का जो है वो शेयर बताया, इसी तरह जो औलाद है उनका शेयर बताया, और उसके बाद फिर जो दूसरे रिलेटिव्स आते हैं उनके हवाले से बताया कि अगर जो है वो माँ बाप नहीं हैं, बीवी बच्चे नहीं हैं, तो फिर जो है वो अल्लाह ने बताया है कि फिर बहनों का हिस्सा, भाइयों का हिस्सा और फिर जो दीगर रिलेटिव्स होते हैं उनका हिस्सा होगा। तो इस हवाले से हमें बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें बताई गई हैं। असल चीज़ ये है कि हमने इसको प्रैक्टिस करना है। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, यानी अनअवेयरनेस भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और एक तीसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग हो भी सही, और उसमें फिर जब वो माली मामलात की बात आती है तो उसमें फिर थोड़ा सा ना वो रिजिडनेस आ जाती है और वो उसको प्रैक्टिस उस अंदाज में नहीं किया जाता, और उसमें कोशिशें की जाती हैं, तावीलात की जाती हैं कि ताकि किसी तरह वो चीज़ें ना हो। लेकिन आप के पास काफ़ी लोग आते हैं, आपसे सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं आपसे, क्योंकि आप उनको जब उनसे बात करते हैं, ज़ाहिर सी बात है कुरान हदीस की बात करते हैं,
تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو نالج آپ نے مجھے ابھی بتایا کہ سورہ نساء میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے شیئرز کا بتا دیا ہے، پورے کا پورا چارٹ ہے، ایک قسم کا پورے کا پورا چارٹ بنا ہوا ہے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اسی طرح چلے گا سب کچھ، تو اس چارٹ میں، اس پورے کے پورے کیلکولیشن میں اللہ تعالیٰ سے تو کبھی غلطی ہو نہیں سکتی. تو کیا جتنے بھی لوگ ابھی سن رہے ہیں جو کسی ایسی سچویشن میں ہوں گے یا رہ چکے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے جو زیادہ لوگ اس مشکل سے گزر چکے ہیں، جب اس کیلکولیشن سے ہٹ کے کچھ کرتے ہیں تب مصیبتیں آتی ہیں؟ ان پہ بھی جنہوں نے اس کو مس یوز کیا، انہوں نے بھی جن کو سائڈ پہ کر دیا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہر بندے کو پراپرلی سورہ نساء جو ہے نا وہ ان کو یہ حصہ پکا کرنا چاہیے ان کا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے ایز اے بچہ اور ایز اے فادر. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بتا دیجیے کہ کتنی ضروری ہے اس مسلمان کے لیے سورہ نساء کی وہ آیتیں یاد جی رکھیں. اس میں نا باقاعدہ روایات میں یہ چیز آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان کی، جو کہ اس دور میں تو عام یہ ٹرینڈ تھا کہ ہر بندے کے پاس نا تلوار ہوتی تھی، تو وہ تلوار کا جو کور ہوتا تھا تو اس کور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کچھ خاص چیزیں جو ہے وہ لکھ کے رکھی ہوئی تھیں، اور ان میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے وراثت کے احکامات جو ہے وہ ان میں لکھ کے رکھے ہوئے تھے ہر وقت. تو وہ کہتے تھے کہ یہ باقاعدہ یہ اس کو یعنی خاص طور پہ اس کی اہمیت ہے. اور یہ بھی روایات میں یہ چیز آتی ہے کہ اس میں یعنی فرائض کے علم کا جو علم ہے کہ علم الفرائض، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ، ٹھیک اسی طرح اس علم کے اندر وراثت کے علم کو بھی شامل کیا گیا کہ اس کو بھی اسی طرح سیکھا جائے. اب ظاہر بات ہے کہ جیسے ہم نماز سیکھتے ہیں، جیسے ہم روزہ کے احکامات سیکھتے ہیں، یعنی سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے اوقات سیکھتے ہیں، پھر روزے کے حالت میں جو پابندی ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے، اسی طرح وراثت کے حوالے سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ الفاظ جو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وراثت کے احکامات ذکر کر کے پھر اللہ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت ناراضگی ہے. ہمارے ہاں جو عام پریکٹس ہے کہ جب وراثت تقسیم کرنے کی باری آتی ہے، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین کلچر سے ہم میں آئی ہے کہ ہندو مذہب میں خواتین کو وراثت نہیں دی جاتی، بہن کو، بیٹی کو وراثت نہیں دی جاتی. تو ان کے ہاں جو یہ کنسیپٹ تھا، ہمارے ہاں بھی وہ آیا. تو ہمارے ہاں یہ آیا کہ یعنی بیٹی کو، بہن کو مجبور کیا جاتا ہے، سوشلی پریشرائز کیا جاتا ہے کہ قانون کے اندر تو چیز موجود ہے، ٹھیک اسی طرح پاکستان کے قانون کے اندر بھی، آئین کے اندر بھی بیٹی کا، بہن کا حصہ موجود ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے سوشل پریشر میں کہ اسے سرنڈر کروا لیا جائے، اس کا جو شیئر ہے، جو اس کا شیئر جو اسے قرآن نے دیا ہے، جو اسلام نے اسے شیئر دیا ہے، وہ سرنڈر کروا لیا جائے. تو سوشل پریشر میں آ کے خواتین سرنڈر کرتی ہیں اور خواتین کو محروم کیا جاتا ہے. اور یہ بڑے بڑے وہ مشہور خاندانوں کے اندر اور مذہبی خاندانوں کے اندر بھی یہ چیزیں یعنی پریکٹس اس انداز میں نہیں ہیں. تو اس حوالے سے فقہا نے باقاعدہ طور پہ پاکستانی پرسپیکٹو میں انہوں نے یہ فتاوی جات بھی موجود ہیں، یہ رہنمائی بھی کی ہے کہ کوئی بہن یا بیٹی اپنے حصے کو سرنڈر کب کر سکتی ہے کہ جب اس کو اس کا وہ شیئر دے دیا جائے، اس کی ملکیت میں آ جائے، اور اس کے بعد پھر وہ اگر سرنڈر کرتی ہے تو پھر سرنڈر ہو سکتا ہے، اس سے پہلے سرنڈر نہیں ہے. بات میں اس پرسپیکٹو میں کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہمارے کلچر کے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہم اس کلچر کو یعنی ریلیجن سمجھ کے وہ چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. اب اسلام نے تو بڑا واضح یعنی شیئر بتایا ہے کہ بیٹی کا حصہ باقاعدہ طور پہ، پھر بیوی کا حصہ باقاعدہ طور پہ، والدہ کا حصہ باقاعدہ طور پہ، یعنی خواتین کا حصہ ایک لحاظ سے متعین کیا گیا ہے اور ان کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے یعنی کمی موجود ہے، اور کمی عمل کے لحاظ سے ہے. اور میں نے علماء کی بات کی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خاتون نے خود اپنا ایسا چھوڑ دیا، بہن نے اپنا ایسا بھائیوں کو خود دے دیا، بیٹی نے جو ہے وہ خود سرنڈر کر دیے. دیکھیں جو فقہا نے یہ بات کہی ہے نا کہ جب آپ اس کو دیں تو صحیح نا،
آپ دیتے ہی نہیں ہیں، اور دینے سے پہلے ہی آپ جو پراپرٹی ہے، جو انہیریٹنس جتنی بھی ہے، تو آپ انتقال اس سے کروا لیتے ہیں یا اسے سرنڈر کروا لیتے ہیں، یا وہ اس پریشر میں کہ میں آج جو ہے وہ لوں گی وراثت تو پھر کل میرے بیٹے کا دروازہ میرے اوپر بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح بھی ہوا ہے. ایموشنلی بلیک میل ہوتی ہیں ہماری جی بہنیں اور مائیں، ظاہر سی بات ہے یہ سچویشن آپ کے سامنے گزرتی رہتی ہے لوگوں کے ایکسپیرینسز کے تھرو. لیکن وصیت کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے پروگرام کو، اور بتائیں کہ وصیت کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، اور جب وصیت نہ لکھی ہو تو اس صورتحال کو حل کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو وصیت کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ نساء کی ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے تھا. یعنی سورہ نساء کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے ایسے ہوتا تھا. عرب معاشرے کے اندر یہ چیز تھی کہ وراثت وہ تقسیم کرتے تھے، اور وراثت اس کو ملتی تھی کہ جو بندہ گھوڑا چلا سکتا ہو، گھوڑے اور اسی طرح تلوار چلا سکتا ہو، یعنی جو طاقتور ہو، وہ کہتے تھے وراثت اس کا حق ہے. یعنی جو خواتین ہیں یا جو کمزور بچے ہیں ان کا وراثت حق ہی نہیں ہے. تو یہ جب ایک بندہ فوت ہوتا تھا تو پیچھے اس کی بیوی ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، وہ بیچارے محروم ہو جاتے تھے. جو بڑا ہوتا تھا اسی کو سب کچھ مل جایا کرتا تھا. تو پھر ابتدا میں یہ حکم آیا کہ وراثت کا جب وصیت کر لیں وراثت میں، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ کہ میرے بچوں کو اتنا دیا جائے، میری بیوی کو دیا جائے. یہ ابتدا میں تھا کہ باقاعدہ حکم تھا کہ آپ اپنی وصیت لکھ کے اپنے پاس رکھیں، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. سورہ نساء نے فائنلائز کر دیا. جی، جب سورہ نساء کی وہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد اب وہ وصیت والا حکم نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ چونکہ ورثاء موجود ہیں، ورثاء کے حصے متعین ہو چکے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ لائن پھر یہ دی کہ لا وصیت لوارث، کہ جس وارث کا حصہ قرآن نے بتا دیا اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اس کو آپ وصیت کر بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وصیت ہے اس کے لیے کہ جو وارث نہیں ہے، جیسے بھانجا ہے میت کا، بھتیجا ہے، اس کی بہن ہے، اس کی اولاد کی موجودگی میں وہ وارث نہیں بن سکتے. تو وہ اگر ان کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے، یا کسی ایکس وائی زیڈ کسی تھرڈ پرسن کو وہ دینا چاہتا ہے جو اس کا ڈائریکٹلی وارث نہیں ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں، اس کو اگر وہ دینا چاہتا ہے تو اس میں پھر شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے. 2/3 میں پھر بھی اس کو وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ وصیت کرے. 2/3 وہ انہی وارثوں کو ملے گا کہ جو اس کے وارث ہیں، اپنے بچے ہیں، جو اس کے بچے ہیں، جو اس کی بیوی ہے، اس کے والدین ہیں. تو آگ کا لفظ ہم کافی سنتے تھے. میں جب پاکستان میں تھا تو جب یہ اخبار جو ہے صفحہ اینڈ پہ جاتا تھا تو وہاں پر آگ کی لمبی لسٹ لگی ہوتی تھی. تو بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں یہ کیا ہمارے معاشرے میں اس چیز کو عام کیا گیا جو کہ ٹوٹلی ان اسلامک ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے. کبھی بھی لکھا نہیں جاتا، اتنے زیادہ ایڈز نہیں آ رہے اس چیز کے، لیکن کئی لوگ اپنا جوش دکھانے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جو آگ ہے نا، آگ ایک لحاظ سے سوشل بائیکاٹ ہے. ٹھیک ہے، سوشل بائیکاٹ کی ایک اناؤنسمنٹ وہ کروائی جاتی ہے ہمارے ہاں، اس کی پریکٹس ہے. دیکھیں اسلام نے ہمیں کیا چیز بتائی ہے. اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب بیٹے کی غلطیوں کی سزا اس کے والد کو نہیں ملے گی، اسی طرح والد کی غلطیوں کی سزا اس کے بیٹے کو نہیں ملے گی. دیکھیں اسلام تو اس حد تک اوپن ہے کہ ہر بندہ وہ انڈیویجول کا جو بھی عمل ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں سے سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دادا نے بھی کوئی غلطی کی تھی نا، اس سے بھی کوئی غلطی ہوئی تھی، تو وہ 7 نسلوں تک تو وہ بات چلتی ہے کہ تمہارے فلاں نے کہ دادا نے فلاں زمانے میں یہ غلطی کی تھی، اس کا دادا تو اس کا دادا تھا، اس کا نانا تھا، اس کا جی بھائی تھا، اس کا فلاں تھا. تو وہ ایک سوشل ایول کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے، اور اس سوشل پریشر میں سوسائٹی کا وہ جو پریشر ہے، اس پریشر کو یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ڈیفیوز کرنے کے لیے یا اس کو ہٹانے کے لیے، تو یہ وہاں پہ ایک چیز بنائی گئی کہ آگ کر دیں کہ اگر کوئی بچے نے غلطی کی ہے تو یہ ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں، کوئی نہیں. لیکن اسلام نے کتنی غیر اسلامی چیز ہے یہ. بالکل، اسلام نے اس حوالے سے بالکل اوپن کہا ہے کہ بیٹا جو ہے چاہے فاجر ہے، چاہے جیسا بھی ہے،
ٹھیک ہے، اس کو وراثت سے محروم نہیں اگر دین سے نکل گیا تو جی۔ دین سے نکل گیا بچہ، اس کے اوپر کچھ ہے حکم؟ اس حوالے سے تو ہے کہ مسلمان کا وارث مسلمان ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مسلمان جو ہے وہ کس کا وارث کوئی غیر مسلم نہیں بن سکتا ہے، مسلمان کا وارث مسلمان ہوتا ہے، ایمان تو ہے، لیکن اس کے اندر پھر یہ نہیں ہے کہ یہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہے، باقی اس کا ذاتی عمل ہے، اگر اس کے عمل میں کوئی کمی ہے، بیٹے کے عمل میں کوئی کمی ہے یا جو بھی ہے، تو بہرحال اس وجہ سے اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے پاس جب کوئی بھی بندہ آتا ہے، آپ سے ٹائم لیتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، اپنے بارے میں کرتا ہے، یا پھر کوئی سچویشن پاکستان میں ہوتی ہے اس کے بارے میں کرتا ہے، ہمارے سننے والوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس طرح کے ہوں گے جو کہ کبھی نہ کبھی ایسی سچویشن سے گزرے ہوں گے جب سورۃ النساء کی آیات جو ہیں ان کو سامنے نہ رکھتے ہوئے وہ گزر رہے ہیں اس سچویشن سے۔ ان کے لیے کوئی ایسی آپ کی طرف سے کوئی ایڈوائز ان کے لیے جو کہ آیات کو سائڈ پہ کر کے اپنے معاملات کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، یا پھر ان بچوں کے لیے آپ کی طرف سے کوئی ایسی ایڈوائز، کوئی ایسی رائے کہ وہ کیسے معاملات کو آگے لے کے چلیں؟ بہت سارے ایکسپیرینسز آپ کے ہوں گے، بہت ساری باتیں آپ نے لوگوں کی سنی ہوں گی، کوئی اس کے بارے میں شیئر کریں گے کہ جو اس مشکل وقت میں ہیں وہ کدھر جائیں؟ اصل میں دیکھیں نا، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں برکت کا۔ برکت جو ہے وہ ظاہری طور پہ ہمیں نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کاؤنٹنگ میں لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے مالی معاملات ٹھیک ہوں گے نا، یعنی بہن بھائیوں کا جو حق ہے، بیٹیوں کا جو حق ہے، جو ورثاء کا حق ہے، ان کو ادا کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی صلاحیتوں کے اندر، آپ کے وقت کے اندر، آپ کے ریسورسز کے اندر ہر چیز میں برکت ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں کسی کا حق مار لیں گے تو پھر آپ کے پاس بظاہر جتنا بھی پیسہ آ جائے اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی۔ یعنی قرآن نے ہمیں دو مثالیں دے کے بتایا ہے کہ ایک سود کی مثال دی ہے اور دوسرا صدقہ کی مثال دی، کہ بظاہر صدقہ کرنے سے آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ صدقوں کو بڑھاتا ہے، اور بظاہر سود کے ذریعے آپ کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، آپ کے پاس آپ کے ریسورسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں کمی آتی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ برکت کا اصول سمجھ آتا ہے کہ بظاہر جو خرچ کرنا ہے لوگوں پہ، لوگوں کی ضروریات پہ، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کے رزق میں، آپ کے ان چیزوں میں ان کو اضافہ کر رہا ہوتا ہے، بڑھا رہا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ یعنی پیسے اگر جمع کر کر کے رکھنا شروع کر دیں، ریسورسز کو صرف اپنے تک اور کسی کو وہ شیئر نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہی چیزیں آپ کے لیے بربادی کا اور تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ قرآن میں سورہ توبہ کے اندر اللہ نے ایک ایگزامپل دی کہ وہ لوگ جو پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اس میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں، تو یہی جو پیسے ہیں، یہی جو بینک بیلنس ہے، سونا چاندی کے ذخائر ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے اس کو عذاب اور کیوں دیں گے، کیوں اللہ کہیں گے ھذا ما کنزتم، یہ وہی ہے جو تم نے خزانے جمع کیے تھے، بس اب تم عذاب چکھو اس کا جو تم نے جمع کیا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے اندر جو ہے وہ اضافے کا ذریعہ بتایا کہ آپ صلہ رحمی کرو، ٹھیک ہے، تو صلہ رحمی کے ذریعے کیا ہوگا، آپ کی عمر بڑھے گی، عمر میں اضافہ ہوگا۔ تو عمر میں اٹ سیلف اضافہ تو اس انداز میں نہیں ہوتا، لیکن آپ کی عمر میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وقت کے اندر برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ مشاہیر کے حالات پڑھیں کہ ایک ایک بندہ اس نے وہ ایک ایک پوری جماعت کا کام کیا ہے، اس کا کنٹریبیوشن آپ دیکھیں کہ وہ پوری صدی کا کنٹریبیوشن ایک ایک بندے نے کیا ہے، اور اپنی 40-50 سال کی عمر میں کیا ہے، تو وہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کے وقت کے اندر، اس کی صلاحیتوں کے اندر برکت رکھی، اس کو قبولیت عطا کی۔ تو کام میں برکت پڑ جاتی ہے، آپ کے وقت میں برکت پڑ جاتی ہے، آپ کو آپ کے محسوس ہوتا ہے وقت کہ میں اتنے ٹائم میں ایک بندہ کرتا جا رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے ختم کروں گا میں اپنا پورا معاملہ، لیکن دوسرا بندہ اسی وقت میں شاید اتنا کچھ کر چکا ہو۔ بالکل ایک اور بھی سوال میرے پاس ہے، وہ میرے ذہن میں بھی آیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے سنبھال کے رکھنا، اپنی دولت کو بچا کے رکھنا کہ برے وقت میں کام آئے گی،
ٹھیک ہے، یہ سوچ بھی ہے کچھ لوگوں کی، اور کچھ لوگوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اتنی دیر تک بچا کے رکھنا ہے کہ جب کچھ بھی نہ بچے تب تک بچی رہے اور پتہ ہی نہ چلے کہ کس کے اوپر استعمال ہوگی. تو اس طرح کے معاملے میں کوئی ایسی سچویشن میں اگر کوئی ہے جہاں پر آپ مالی حالات سے آپ کے بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں، ان کو ایشوز ہیں کسی قسم کے، ابھی پاکستان سے بھی لوگ سن رہے ہیں، امریکہ سے بھی ہمارے کافی زیادہ لسنرز ہیں، یورپ میں بھی ہیں، تو معاملات ہمارے کلچر والے بندوں کے نا جن کا کنیکشن ہمارے انڈو پاک سے ہے، ان سب کے ایک ہی قسم کے بیچاروں کے، سب کے ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں. یہاں تو بہت زیادہ دولت ہوتی ہے لیکن اس وقت اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں جا کے دیکھ لینا. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. اصل میں نا یہ دو چیزیں ہم جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی برے وقت کے لیے بچا کے رکھیں. تو برا وقت اگر آپ جو ہے وہ کیا کریں، بانٹ کے کھائیں، تقسیم کریں، اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کریں، تو یہ جو ہے وہ آپ کے اوپر برا وقت آنے ہی نہیں دیتا ہے. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے کہ جو ہے وہ صدقہ کیا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو جو ہے وہ مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد صدقے کا دوسرا فائدہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ مصیبتیں، آزمائشیں. ٹھیک ہے. تو وہ برا وقت وہ کیا ہے، مصیبتیں اور آزمائشیں ہی ہیں نا. تو آپ صدقہ کریں گے، بانٹ کے کھائیں گے، اور اس میں پھر صدقہ کرنا کس کے اوپر، یہ صدقہ تو ایک الگ پورا ٹاپک ہے، اس کی تو ہم علیحدہ سے پروگرام اس پہ کر سکتے ہیں. ابھی چونکہ بات وراثت کی چل رہی ہے تو وراثت ہی کے ضمن میں، یعنی جب آپ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین صدقہ قرار دیا. یعنی ایک بندہ اپنی فیملی پہ خرچ کر رہا ہے، اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، تو اس کو بھی اللہ کے نبی نے صدقہ قرار دیا کہ یہ بھی ایک صدقے کے زمرے کے اندر آتا ہے کہ آپ ان کی بیسک نیڈز پوری کر رہے ہیں، ان کی جو جائز خواہشات ہیں دائرے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ پوری کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی انفاق کا جو دائرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پرائے یہ دور والے وہ بعد میں آتے ہیں، پہلے اپنے آتے ہیں. فارسی میں ایک محاورہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ اول خیش بعد درویش، کہ پہلا جو اپنا ہے نا اس کے اوپر خرچ کریں، اس پہ خرچ کرنے کا آپ کو دوگنا ثواب ملے گا. اور پھر جو دور والے ہیں یا پرائے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ رشتہ داری یا تعلق نہیں ہے، تو وہ بعد میں آتے ہیں، ان پہ تو صرف صدقہ کرنے کا ثواب. اور اپنوں پہ خرچ کریں گے تو صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگی. اور پھر جو اپنی فیملی ہے اس کے اوپر آپ صدقہ کرتے ہیں یا اس کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں، تو ہمارا یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ تو پھر صرف غریبوں کو ہی دیا جا سکتا ہے، انہیں پہ جو خرچ کریں گے وہ صدقہ ہوگا. اپنے بیوی بچے، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھٹ گھٹ کی جی رہے ہیں یا ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور وہ صدقے کا تو اپنے بچوں کی نیڈز پہلے پوری کرنی ہے، ان کی جو ضروریات ہیں یا ان کی جو بھی جائز خواہشات ہیں آپ پوری کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی صدقے کے زمرے کے اندر آتا ہے. پھر دوسری جو ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ورثاء کو خوشحال چھوڑ کے جاؤ، وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ تمہارے جانے کے بعد اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. نہیں، اپنے جو رشتہ داروں پہ آپ خرچ کریں، اپنے فیملی کے اوپر خرچ کریں، تو جتنا بھی کریں گے، جتنے اللہ نے آپ کو وسائل دی ہے. تو ایک قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ اللہ نے لوگوں کے مال میں سوالیوں کا بھی حق رکھا ہے اور محروم لوگوں کا بھی حق رکھا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، انما ترزقون بضعفائکم، کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. اور کمزور کون ہے؟ اولاد محتاج ہے، وہ بیچارے ضرورت مند ہیں. بچے جب تک وہ خود کمانے کے قابل نہیں ہوتے وہ تو ضرورت مند ہے نا، تو ان کو والدین دیں گے تو ان کی ضرورت پوری ہوگی، وہ نہیں دیں گے یا ان کو وہ خواہ مخواہ ان کے اوپر وہ گرفت لگا دیں گے، پابندی لگا دیں کہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، جی فضول خرچی تم کرتے ہو. یہ تربیت الگ چیز ہے، لیکن تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی جو اگر آپ ان کی ضروریات نہیں پوری کر رہے ہیں تو اب ضرورت تو ہے کہاں سے کریں گے تو وہ کہاں سے پوری کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اور اگر وہ کسی اور راستے پہ چل پڑتے ہیں تو پھر اس میں قصور تو آپ کا بھی ہے.
اگر اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں تو ایک آپ کے پاس سب سے زیادہ وراثت کے اوپر، کیونکہ ٹاپک آج ہمارا وراثت ہے، اس لیے بار بار اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، آپ کے پاس وراثت کے اوپر سب سے زیادہ کون سے سوالات آپ کو موصول ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ آپ کے آمنے سامنے بیٹھ کے لوگ کون سے ایشو لے کے آتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے انانیمس ہے تو کسی کو نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے، آپ کے بھی کافی جی، لسنرز یہاں ہوں گے۔ پہ سب سے زیادہ جو سوالات آتے ہیں نا وہ آتے ہیں بہن و خواتین کی طرف سے آتے ہیں. اچھا، سبحان اللہ۔ خواتین کی طرف سے آتے ہیں اپنی وراثت کے حوالے سے کہ جو ان کو والدین کی طرف سے وراثت ملتی ہے، ان کے بھائی ان کو اس میں سے حصہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور ان کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، اور جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، سب بے سے شک، زیادہ خواتین کی طرف سے ایسے سوالات آتے ہیں. یہاں پر رہنے والی، یورپ میں یہاں پہ رہنے والی خواتین یورپ پہ رہنے والی خواتین زمینیں پیچھے ہیں۔ جو ان کی زمینیں پیچھے ہیں، جن کی ظاہر بات ہے کہ انویسٹمنٹ ہے اور وہ ساری چیزیں، تو ان کے والدین نے انویسٹمنٹ کی، انہوں نے انویسٹمنٹ کی، تو یہ ساری چیزیں، اور اس حد تک بھی پھر ہے کہ مطلب وہ ساری زندگی وہ اپنی بیچاری یہاں پہ بچتے کر کے انہوں نے وہاں پہ اگر کچھ لیا ہے تو اس پر انہی کے بھانجے بتیجے، انہی کے جو بھائی ہیں وہ پہلے گارڈین تھے، اور گارڈین سے ہوتے ہوتے وہ مالک بن جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ وہ کچھ بھی بندے کو نہیں ملتا ہے. بہت ساری ایگزامپلز ہیں، پاور آف اٹارنی لی جاتی ہیں، ان کو مس یوز کیا جاتا ہے، اور وہ بیچارے اوورسیز پاکستانی ہماری بہنیں وہ خالی ہاتھ ایٹ دا اینڈ رشتہ داری بچانے کے لیے، یا صرف جو ہے وہ ایک تعلق بچانے کے لیے، یا ان کو ایک اور انداز بھی، جی اگر والدین بھی زندہ ہیں تو والدین انہیں کہتے ہیں کہ جی تمہاری اپنے بھائی کو دے دو گی یا دے دو گے تو کیا ہوگا، تمہارا بھائی ہی ہے نا، ٹھیک ہے، یا تمہاری بہن ہی ہے، اس کو دے دو، ٹھیک ہے. اب حالانکہ اس کی اپنی محنت کی کمائی ہے، اس کی اپنی سیونگ ہے، وہ ساری چیزیں والدین ریکمینڈ کر سکتے ہیں لیکن والدین فورس تو نہیں کر سکتے. جی، ایک تو یہ سب سے زیادہ آتا ہے. دوسرا آتا ہے والدین بچوں کی طرف سے، ایسے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں کہ جس میں بچے آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، یورپ میں رہنا ہے، ہماری جو ضروریات ہیں وہ یہاں کے لحاظ سے ہیں، اور ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں پاکستان کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ پاکستان میں بورن اینڈ ریز ہیں تو یہاں پہ وہ جاب کے لیے آئے، ٹھیک ہے، ہم ان کی وجہ سے یہاں پہ آئے، ساری چیزیں، لیکن ہم نے یہاں پہ اس سوسائٹی میں رہنا ہے، یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں سٹیبل ہونا ہے اپنے آپ کو. لیکن والدین کیا، یہاں بھی دو پیسے بچے ہیں، پاکستان میں یہ زمین خرید لو، پاکستان میں پلاٹ خرید لو، پاکستان میں پلازا بنا لو، تو وہ پاکستان کی پراپرٹی یا پاکستان کی انویسٹمنٹ یا وہ ساری چیزیں جو بچے یہاں پہ بورن اینڈ ریز ہیں ان کے وہ کسی کام کی نہیں ہے، نہ ہی ان کی اس لحاظ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک اور بھی وہ کنسیپٹ تھا پرانے زمانے میں، اور ابھی بھی پاکستان کے اندر ہے، کہ جی جس طرح نے پہلے ذکر کیا برے وقت کے لیے بچانا ہے، تو برے وقت کے لیے کرتے کرتے وہ انویسٹمنٹ کرتے جاتے ہیں، اور زمینوں پہ زمینیں، مکانوں پہ مکان، پلاٹوں پہ پلاٹ وہ لیے چلے جاتے ہیں، اور خود جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کہ اپنے بچوں کو بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رکھتے ہیں. جس برے وقت سے بچانا ہے وہ اپنے پر جی، آ گیا ہوا لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جی، تو اس میں نا میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا نا، بھی تم میں سے کون ہے کہ جسے اپنے ورثاء کا مال محبوب ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسا کون ہو سکتا ہے، ہر بندے کو اپنا مال ہی اچھا لگتا ہے کہ میری اپنی کمائی ہے، میری اپنی محنت ہے، میری اپنی سیونگ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارا مال تو وہی ہے نا جو تم استعمال کر لو، ٹھیک ہے، صدقہ کر لو یا کھا پی لو، پہن لو، پہن کے بسیدہ کر لو، کھا کے ختم کر دو، یا صدقہ کر کے اپنے لیے بچا لو، باقی مال تمہارا تو نہیں ہے. جو ہم بینک بیلنس بنا رہے ہیں یا پراپرٹیز بنا رہے ہیں وہ ہمارے تو کسی کام نہیں آنے والی، وہ تو آگے ورثاء کی ہیں. اور پھر عام طور پہ یہ جو ہمارے سامعین ہیں انہوں نے بھی اپنی فیملیز میں وہ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں یا آبزرو کر سکتے ہیں. میرے پاس تو ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں کہ لوگوں نے ساری زندگی کرتے رہے، اور پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ وہی جن کے لیے وہ بچا رہے تھے وہی بہن بھائی آپس میں وہ لڑتے رہتے ہیں ساری زندگی کی، جی فلاں پلاٹ میں نے لینا تھا، اور فلاں جو ہے وہ اچھی پراپرٹی فلاں نے لے لی، فلاں نے لے لی، اور وہ ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ وہ بہن بھائی ہی آپس میں اس پراپرٹی کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. سبحان. ہمارا یہ ٹاپک جو ہے نا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ
کافی گھنٹوں کا ہو، کیونکہ کافی ایکسٹینسو انفارمیشن اس کے اندر ہے، باوجود اس چیز کے کہ آپ نے اس کو بڑے پیار سے چھوٹا سا کر کے سب کو سمجھا دیا ہے. تو آخر میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے ہمارے لسنرز کو، کوئی ایسی بات جو کہ وہ یاد رکھیں؟ میں اپنے لسنرز کو نا آپ کے ریفرنس سے بالکل مختصر سا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہمارے بہن بھائیوں نے جو کیا ہے وہ ان کے معاملات ہیں. ہم ذمہ دار ہیں اپنے عمل کے، کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے، سب سے پہلے ان کا حق ہے، ہمارے والدین ہیں ان کا حق ہے. اس کے بعد پھر ہمارے بہن بھائی آتے ہیں یا ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں وہ آتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کریں اپنی زندگی میں، اور اس کے بعد ہم انویسٹمنٹ جو آج کے دور میں، جو آج 2024 میں جو ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، ہم اگر 2050 کی پلاننگ کر رہے ہیں تو 2050 میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے یا کیا ریئلٹیز ہوں گی اور کیا کس انداز کی چیلنجز ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ ہے. تو ہم اگر آج کے دور میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن مستقبل ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یعنی مستقبل کو دیکھ کے اس کی روشنی میں ہم اپنے حال کو خراب نہ کریں، اپنے حال کو ٹھیک کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. اور کوئی بھی پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت ہماری جو زندگی ہے، مہلت عمل ہم اس کو کہتے ہیں، یہ ختم ہو سکتی ہے. اگر ہم نے اپنے بیوی، اپنے بچوں کے حقوق پورے نہیں کیے، والدین کے حقوق پورے نہیں کیے، اور اس کے بعد جو ریلیٹیوز ہیں ان کے حقوق پورے نہیں کیے، تو پھر ہم نے تو ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں دو چیزیں کہتا ہوتا ہوں کہ ایک بندے کی رسپانسبلٹی ہے، ایک بندے کے رائٹس ہیں. ہم میں سے ہر بندہ اپنے رائٹس کا رونر ہوتا ہے، بہن اپنے رائٹس کا، بیٹی اپنے رائٹس کا، والدین اپنے رائٹس کا، اولاد اپنے رائٹس کا. تو کوئی بندہ بھی اپنے رائٹس کو رونے کے بجائے وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو دیکھنا شروع کر دے. اگر ہر بندہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنا شروع کر دے کہ بینگ اے سن میری رسپانسبلٹی کیا ہے، بینگ اے فادر میری رسپانسبلٹی کیا ہے، بینگ اے بردر میری رسپانسبلٹی کیا ہے، بینگ اے ہسبینڈ میری رسپانسبلٹی کیا ہے، تو دوسروں کو خود بخود ان کے رائٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. مولانا سلیم آپ ہمارے ساتھ تھے آج، اور آپ سن رہے تھے اردو پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.